मेरा नाम इकरा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी शादी अगले दिन होने वाली थी, लेकिन मेरे मंगेतर ने मुझसे मिलने की बहुत जिद की। उसने कहा था कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान कोई भी बात छुपी रहे, इसलिए मैं तुमसे मिलकर वो सब बता देना चाहता हूँ। मैं भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। आखिर उसे ऐसी भी क्या बात करनी होगी जो वो मुझसे कहना चाहता है। फिर मैं भी भागी भागी चली आई और अली मुझे होटल के कमरे में ले गया और कमरे को लॉक कर दिया। मैं हैरत से अली की तरफ देख रही थी। अली के इरादे कुछ बदले बदले से लग रहे थे। मैंने उससे कहा कि अली, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया तुमने? मैंने हकलाते हुए उससे पूछा था, तो वो पहले शैतानी हंसी हंसने लगा और कहने लगा, बड़ा गुरूर था ना तुम्हें अपने खूबसूरत फिगर का। अब मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि तुम्हारी सारी अकड़ मेरे कदमों में आ जाएगी और तुम्हारा सारा घुमंड मिट्टी में मिल जाएगा। ये सारी अकड़ औरत पर अच्छी नहीं लगती है। औरतों में लगाम देना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए शादी से पहले ही मैं तुम्हें लगाम देना चाहता हूँ। ये कहते कहते वो मेरे करीब आया और मुझ पर झपट पड़ा और मुझे बेड पर गिरा दिया। मैं चिल्लाने लगी तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं अचानक उसकी हरकत पर बिल्कुल ही हैरत में मुब्तला हो गई थी, क्योंकि मुझे अली से इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी न थी। मैं उसकी होने वाली बीवी थी। अगले दिन ही तो मैं उसकी बीवी बनने जा रही थी। कल तो उसने मेरे साथ ये हक वसूल करना ही था। फिर शादी की एक रात पहले उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं चिल्ला रही थी, रो रही थी। मेरी चीखें होटल के कमरे का दम तोड़ रही थी, क्योंकि उसका जुनून मुझ पर हावी हो चुका था। मैं बिल्कुल बेबस हो गई थी और उसने मेरे जिस्म पर अपने दांत के निशान छोड़े थे। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी हवस भरी ताकत को मैं कैसे बर्दाश्त करती? ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और फिर वो मेरे कान में सरगोशी करने लगा कि कहाँ गई अब तुम्हारी इज्जत और कहाँ गई तुम्हारी वो अक्कड़ जो तुम मुझसे बात करने में करती थी। उनकी इस बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने तो उसको बेपनाह मोहब्बत की थी, मगर ना जाने उस पर कौन सा शैतान हावी हो गया था। और मंगेतर अपनी हवस पूरी करके पीछे हटा तो मैं कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। रो धोकर मेरी आंखें सूज चुकी थी। मैंने लाल रंग का लहंगा पहन रखा था और आज मेरी मेहंदी थी, और इस मेहंदी के साथ साथ मेरा चेहरा भी जर्द पड़ चुका था। मेरे मंगेतर का मुझ पर शैतान की तरह हावी होने की वजह से मेरा सांस अटक अटक कर आ रहा था। मेरी इज्जत का रखवाला ही मेरे साथ ये सब करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब वो शैतान तो इस कमरे से जा चुका था। इतने में ही मेरी अम्मी कमरे में दाखिल हुई और अम्मी बेहद खुश थी, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी के हवाले से बहुत से अरमान रखे हुए थे और मैं भी अपनी शादी के लिए बहुत खुश थी, जैसा कि हर लड़की खुश होती है। मगर मेरी ख्वाहिशों को उसके जुनून ने चूर चूर कर दिया था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ कौन सा खेल खेला था, और मैं ये सब कुछ किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी और बहुत दुखी भी हो रही थी। अगर मैं किसी को बताती तो कोई भी मुझ पर यकीन ना करता, और मेरी शादी तो अली से ही होने वाली थी, क्योंकि मैं उसकी बीवी भी थी। हमारा निकाह 10 साल पहले ही हो चुका था। जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ था, अली मेरे चचा का बेटा था और हम अपने माँ बाप की सिर्फ बेटियां ही थी। हम 6 बहनें थीं और हमारा एक भी भाई नहीं था। मेरे माँ बाप ने हमें कभी भी भाई की कमी को महसूस होने नहीं दिया। लेकिन जब मेरा बाप अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, तब मेरे चचा को बुलाकर उनसे एक वादा लिया था। अली भी उस वक्त कमरे में मौजूद था और मैं भी सोगवार सी हालत में बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने बाबा से बेहद मोहब्बत थी और मैं उनकी सबसे लाडली बेटी थी। बाबा ने अपने भाई अहमद के हाथों पर अपने हाथ रख लिए और कहा कि अहमद, अली को मैंने हमेशा अपना बेटा समझा है और मेरे जाने के बाद मेरी बेटियां बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। तुम इन्हें कभी भी अकेला ना होने देना और इनको ये एहसास ना होने देना कि इनके घर में कोई मर्द नहीं है जो इनका ख्याल रख सके। चचा अहमद भी काफ़ी ज़्यादा जज्बाती हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी मेरे वालिद से बेपनाह मोहब्बत थी और हमें भी वो अपनी बेटियों की तरह चाहते थे। कहने लगे कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आसिफ? भला पहले कब मैंने तुम्हारी बेटियों को पराया समझा है? मैं अपने बेटे अली के लिए इकरा का हाथ मांगता हूँ और इसे अपनी सरपरस्ती में देता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि तुम्हारी बाकी बेटियां भी मेरी हिफाजत में रहेंगी। मेरे बाबा ने चचा अहमद की बात सुनकर एकदम खुश हो गए, जैसे उनके सीने पर दिल का बोझ उतर चुका हो, और मैं एकदम से हैरान कुन नजरों से देख रही थी, क्योंकि मैंने कभी अली को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। मगर बड़ों का फैसला हो चुका था और मेरे अब्बू के पास ज्यादा मोहलत नहीं थी। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी इकरा का पल्लू अली से बांधना चाहते थे।
3 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ نکاح کام بھی آ گئے اور میں علی کی بیوی بن گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی بابا سے شکایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے بابا کے پاس زیادہ مہلت نہ تھی اور جلد بازی میں میرا رشتہ علی سے طے کر دیا تھا۔ لیکن ابھی تک علی کے متعلق میری ایسی کوئی فیلنگز نہیں تھی، لیکن علی ایک اچھا لڑکا تھا، میرے ہمسفر بننے کے قابل تھا۔ یہ سوچ میری غلط تھی۔ خیر، یہ بابا کی آخری خواہش تھی، میں نے اس خواہش کو خوشی خوشی ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن میری یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے علی کو پتہ لگنے نہیں دیا کہ میں اس رشتے سے خوش ہوں، بلکہ وہ جب بھی میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو میں اسے جھٹک دیتی اور اس سے بات تک نہ کرتی تھی، آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میرے اس رویے کو دیکھتے ہوئے وہ مجھ سے دور دور رہتا۔ بابا جان تو میرا نکاح کروانے کے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور مجھے اس گھر کی بڑی بیٹی کے ساتھ ساتھ ایک بیٹا بھی بننے کا فرض ادا کرنا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ معاشرہ ہماری عزت پر انگلی اٹھائے اور یہ نہ سمجھے کہ باپ کے بغیر بیٹیاں آوارہ ہو گئی ہیں۔ اسی لیے چاہے میں علی کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، مگر پھر بھی جب بھی وہ ہمارے گھر میں آتا تو میں ایک الگ کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی تھی۔ مجھے اس کا یوں آنا اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ لوگ بہت باتیں کرتے تھے۔ مجھے زمانے کی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ اگر آپ کا اندر شفاف ہو تو زمانے کی ذرا سی بات بھی آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی ہے، اور یہی حالت میری بھی تھی۔ مگر میں بھول چکی تھی کہ ہمارے درمیان ایک جائز اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ وہ تو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے ہی اسے بار بار دھتکار دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ ذرا بھی نرمی دکھانا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں اسے کوئی چھوٹ نہ مل جائے، کیونکہ تھا تو وہ ایک مرد ہی نہ، اور میں اس کی بیوی تھی۔ مگر میری رخصتی ابھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، اور اگر میں اسے ذرا سی بھی ڈھیل دیتی یا اس سے مسکرا کر بات کر لیتی تو شاید وہ بہک جاتا، اور رخصتی سے پہلے ہی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی تھی۔ میں اور علی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ MBA کر رہا تھا اور میں باٹنی میں ماسٹرز کر رہی تھی، مگر ایک ہی ادارے میں پڑھتے ہوئے بھی میں کبھی بھی اس سے نہیں ٹکرائی تھی۔ یہ میرے لیے کیسی آزمائش تھی اور یہ کیسا وبال بن چکا تھا جس سے میں کترا کر گزر جاتی تھی، اور یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ذرا سی بھی پیش قدمی میری طرف کرے اور ہم اپنے جذبات میں بہک جائیں، کیونکہ ہم دونوں ہی جوان اور خوبصورت تھے، اور بقول علی کے اسے بچپن سے ہی مجھ سے محبت تھی، اور نکاح کے بعد میں بھی اپنے دل میں اس کے لیے کافی حد تک جگہ بنا چکی تھی۔ مگر میری یہ بہت بڑی غلطی ثابت ہو گئی کہ میں اس محبت کے تعلق کو اس کے ساتھ بانٹ نہیں سکی، کیونکہ مجھے زمانے کا خوف زیادہ تھا۔ میں اپنے گھر والوں کی طرف کوئی بھی اٹھتی ہوئی انگلی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ گھر کی بڑی بہن گھر کی سردار ہوتی ہے، ایک ایسا پرندہ ہوتی ہے جو اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے پروں میں دبا لیتی ہے۔ بڑی بہن ایک رول ماڈل ہوتی ہے۔ میں اپنے رویے سے یہ بات چھوٹی بہنوں کو ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میرا کردار غلط ہے، کہ میں علی کے ساتھ خوشیاں بانٹتی ہوں تاکہ ان کے دلوں میں بھی کوئی چور پیدا نہ ہوتا اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ رشتہ ہی نہ بنا لیتی۔ اس میں نے اپنے جذبات کو اپنے دل کی تہ خانوں میں چھپا رکھا تھا۔ ہمارے نکاح کو 2 سال کا عرصہ بھی ہو چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں نے علی سے سر توڑ کوشش کی کہ میرے ارد گرد جڑا ہوا سخت خول اپنی محبت سے اتار سکے، مگر میں نے اسی خول میں ایک ذرا سی بھی دراڑ بھی نہیں پڑنے دی، اور اس کا نتیجہ مجھے شادی سے ایک رات پہلے بھگتنا پڑا کہ میں اپنے ہی قدموں پر کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ اور اس رات مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، کیونکہ میری بے انتہائی اور بے رخی کو علی میرا نخرہ سمجھتا تھا کہ میں اسے کوئی کمتر مرد سمجھتی ہوں، اسی لیے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ اور مرد کی انا بہت طاقتور ہوتی ہے، مرد کی انا کو جنون بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اس نے 2-3 گھنٹوں میں ہی میری عزت کا جنازہ نکال دیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کے اس قدر شفاف رویے کی کیا وجہ ہے، کیونکہ ہماری شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا۔ میرا اور علی کا ماسٹرز کمپلیٹ ہوا تو ہمارے گھر میں شادی کا شور اٹھنے لگا۔ ان 4 سالوں میں علی کے لیے اپنے دل میں اچھی خاصی جگہ بنا چکی تھی، مگر ایک بار بھی میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جب بھی میرے سامنے آتا تھا میں بے رخی دکھا کر اس سے بچا کر چلی جاتی تھی۔ ہماری شادی قریب تھی اور میرے اندر وہ سارے جذبات جنم لینے لگے تھے جو ایک نوجوان لڑکی کے اندر جنم لیتے ہیں جب اس کی نئی شادی ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ میں علی سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی محبت کو میں جانتی ہی تھی کہ وہ کس قدر میرے پیچھے خوار ہوا تھا اور پھر تھک ہار کر چپ ہو گیا تھا، مگر میری محبت اس کے لیے بہت پاکیزہ اور 7 پردوں میں چھپی ہوئی تھی کہ جس کا اظہار میں خود سے کرنے سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں یہ دل بغاوت پر نہ اتر آئے، کیونکہ مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں تھیں
اور مجھے ان کی عزت کا بھی خیال رکھنا تھا اور اپنی بیوہ ماں پر کوئی بھی ایسی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی کہ جو زمانے بھر میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیں۔ اسی لیے 4 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر وہ دن آنے والا تھا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے میری بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی اگر علی مجھ سے ناراض ہوا تو میں پیش قدمی کر دوں گی۔ تھی تو میں ایک عورت ہی، اور عورت اگر پہل کرے تو اچھی نہیں لگتی، مگر میں نے ان 4 سالوں میں علی کو اتنا زیادہ تنگ کیا تھا کہ اب میں سارے حساب کتاب اسے چکتا کرنا چاہتی تھی۔ مگر اس رات کے آنے سے پہلے ہی میرے سارے حساب الٹے پڑ چکے تھے، کیونکہ شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی جب میں اپنا عروسی جوڑا لینے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بڑی ایکسائٹنگ سے تیار ہو رہی تھی تو علی بنا دستک کے ہی کمرے میں گھس آیا۔ میں اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی کہ ایک دم سے میں نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خمار تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ مجھے لگا شاید میرا حسن دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھونے لگا ہے۔ اس نے میرے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے اپنی بدگمانی میں اس سے کہا کہ میں سب جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، کہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں 4 سال انتظار کر لیا ہے تم 4 دن صبر نہیں کر سکتے؟ میرے لہجے میں تھوڑی سی تلخی تھی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کروں مجھ پر جائز ہے، تم ہوتی کون ہو مجھے منع کرنے والی؟ وہ شاید کہنے کچھ اور آیا تھا، مگر میری اس تلخی کی وجہ سے اس کا رویہ بھی تلخ ہونے لگا اور اس کی آنکھوں میں پیار کی بجائے غصہ آنے لگا، اور جیسے مجھے تو شے مل گئی ہو۔ مگر اس نے اس بات پر ہی بس نہیں کی، میرے کندھوں سے مجھے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا اور کہنے لگا کہ بڑی اکڑ ہے نا تمہارے اندر، میں چاہوں تو یہ 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ جب مرد ایک چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے تو پھر وہ ہر حد پار کر لیتا ہے۔ اسی لیے مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ نہ رکھوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگی ہو کہ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تو تم مجھے نظر انداز کر دیتی ہو، جیسے مجھے کوئی چھوٹ کی بیماری ہو، یا ہم دونوں کے درمیان دوستی بھی تو ہو سکتی ہے نا، مگر تم نے شاید مجھے دوستی کے قابل بھی نہیں سمجھا، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم میری محبت کے لائق بھی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں کندھوں کو زور سے جھٹک دیا۔ اب مجھ میں مزید ضبط کرنا مشکل تھا، اسی لیے میں نے زور سے تماچا اس کے گال پر مار دیا، اور یہ میری ایسی بڑی غلطی تھی جس کی سزا مجھے اتنی بڑی ملی کہ جس سے میری پوری زندگی کی خوشیاں ختم ہو گئی۔ وہ بالکل ساکت کھڑا اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے مجھ سے اس تلخی کی امید نہ ہو، اور میں ایک جھٹکے سے اس کے پہلو سے گزر کر کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ آج اپنی شادی کا جوڑا اپنی پسند کا خریدوں گی، اور نہ جانے کیسے کیسے خواب آنکھوں میں سجا لیے تھے، علی کی ان باتوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا، کیونکہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو ایک مرد کی تلخی کو اپنے اندر شہد کی طرح گھول دے اور پھر سب کو کہہ دیتی ہیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں نے بڑے شوق سے اپنی شادی کا جوڑا لیا تھا۔ امی اور میری بہنیں بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپی اس پر کس طرح کی کڑھائی ہونی چاہیے، لہنگا کیسا ہونا چاہیے، اور ولیمے کا ڈریس کیسا ہونا چاہیے، مگر میں ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی پلٹ آئی۔ میری ساری خوشی اڑان چھوڑ گئی تھی۔ بار بار مجھے علی کے رویے کی تلخی یاد آنے لگی۔ میں اپنے گھر آتے آتے تقریباً رونے والی ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن مجھے کسی بھی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ علی میرا ہونے والا شوہر تھا۔ 1 ہفتے بعد میں ہمیشہ کے لیے اس کی دلہن کے روپ میں جانے والی تھی۔ شاید میں نے اسے تھپڑ مار کر غلطی کی تھی، اور جس کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے معافی مانگ لیتی ہوں، اور پھر سوچا کہ میری غلطی کیا ہے، اس نے بھی تو میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ یہ رات بے چینی میں گزر گئی، اور بالآخر میں نے رات کے 3 بجے اس کو کال کر دی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اس کو کال کر رہی تھی، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا، شاید وہ سو چکا ہوگا۔ میں نے دوسری بار گھر سے نمبر ملایا، اس بار اس نے فون اٹھا لیا تھا، اور اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے پوچھا کہ کون؟ میں نے کہا کہ میں اقرا بات کر رہی ہوں۔ میں نے نوٹ کیا تھا جیسے وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھا تھا، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بے رخی سے بولا کہ اس وقت فون کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ شاید میں نے آپ کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، ایم سوری۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر وہ کہنے لگا کہ صرف سوری سے کام نہیں چلے گا، بلکہ شادی سے 1 دن پہلے
تمہیں میری بتائی ہوئی جگہ پر آنا پڑے گا، اگر تم نہ آئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ سن کر میں ایک دم سے پریشان ہو گئی، سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ مجھے کہاں بلا رہا ہے اور کیوں بلا رہا ہے۔ اس کی عجیب و غریب فرمائش مجھے بے چین کر گئی تھی، مگر میں اسے اس حد تک کام کرنے کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ میرا شوہر تھا، آخر وہ مجھ سے پیار بھی کرتا تھا، اسی لیے میں تھوڑی مطمئن ہو گئی، مگر یہ میرا اطمینان بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا کہ ان کی بات مان کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ ایک دن بعد میری شادی تھی اور میں اپنے بیڈ پر بے جان سی ہو کر بیٹھی تھی۔ بخار سے میرا جسم چور ہو رہا تھا اور بار بار میری آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اس نے کمزور عورت کی کمزوری کا کس قدر فائدہ اٹھایا ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی میرے کمرے میں آئی، پوچھا کہ اقرا بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی کوئی بات نہیں، بس میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے میرے سر پر پیار کیا اور کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے، تم جیسی بیٹیاں ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیتی ہوں۔ کل خیر سے تمہارے فرض سے میں آزاد ہو جاؤں گی تو چھوٹیوں کے بارے میں سوچوں گی۔ میری دعا ہے کہ انہیں بھی علی جیسا ہی شوہر ملے۔ اور میں دل میں بری طرح سے کانپ گئی، کیونکہ علی نے جو میرے ساتھ کیا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہنیں اس جیسا شوہر پائیں۔ رخصتی کا دن بھی آ گیا اور میں بالکل ربورٹ کی طرح سب کچھ کر رہی تھی۔ میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی اور نہ ہی میرا دل کسی جذبے کی لپیٹ میں تھا۔ اپنے محبوب کے ساتھ رخصت ہونے کی خواہش بالکل ہی دم توڑ گئی تھی۔ میں تو علی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نہ جانے ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزاروں گی، یہ سوچے مجھے بار بار تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ بالآخر میں اس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا جسم اب بھی تپ رہا تھا اور آنکھیں سرخ انگارے جیسی ہو گئی تھی۔ دل میں ایک ایسی آگ جل اٹھی تھی، لگتا تھا جیسے ہر چیز تہز نہز کر دوں گی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ میں نے اس کو محسوس کر کے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، بالکل خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھام لیا تو مجھے جیسے کرنٹ لگ گیا۔ میں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور نفرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو، ہوس پرست اور کمزور عورت کے جذبات سے کھیلتے ہوئے تم لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ عورت دل ہی دل میں تمہیں چاہنے بھی لگی ہے۔ مگر میں آج شرمسار ہوں کہ میں نے اپنی محبت جیسا قیمتی جذبہ تمہاری ذات کے لیے مختص کیا، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کمزور لڑکی ہوں اور پھر میں تمہارے عقاب کا نشانہ بن جاؤں گی تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں آج تمہارے ساتھ رخصت ہو کر تو آ گئی ہوں، مگر مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ جتنی اذیت اور تکلیف تم نے مجھے دی ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں تمہیں دوں گی۔ میں نے اس سے یہ کہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جو کہ میری ہی طرح لال سرخ تھی، جیسے وہ بھی رات بھر سویا نہ ہو، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا کر ڈالوں، حالانکہ میں تو اس دن کمرے میں تمہیں یہی بتانے آیا تھا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مگر تم نے تو شاید یہ سوچا تھا کہ میں تمہارا کچھ غلط فائدہ اٹھاؤں گا۔ تم میری بیوی ہو، اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو کئی بار کر چکا ہوتا، مگر میں تم سے محبت کرتا تھا اقرا۔ پر تم نے مجھے تھپڑ مار کر میری غیرت کو جگایا تھا اور میں حیوانیت پر اتر آیا۔ میرے اندر بالکل شیطان سوار ہو چکا تھا۔ میں نے یہ تک نہیں سوچا کہ ہمارے درمیان کتنا مقدس رشتہ ہے، اور جب میں نے وہ سب کر ڈالا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو ایک پل کے لیے بھی مجھے چین نہیں ملا۔ شاید میں واقعی تمہاری معافی کے قابل نہیں ہوں۔ تم اس گھر میں آرام و سکون سے رہو، یہ گھر تمہاری ملکیت ہے اور تم میری ملکیت ہو اور میری عزت بھی ہو، جو شاید میں یہ پہلے بھول چکا تھا۔ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں شاید تمہاری معافی کے بھی لائق نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں واقعی حیران ہوئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ آج بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا اور شاید ساری زندگی مجھے اذیت دیتا رہے گا۔ اسی لیے میں نے اسے تلخی دکھائی تھی تاکہ وہ مجھے کمزور نہ سمجھے، اور وہ اس رات واقعی میرے قریب نہیں آیا تھا اور ٹیرس پر ساری رات کھڑا ہو کر سگریٹ پی رہا تھا۔ شاید اسے بھی اتنی ہی تکلیف تھی جتنی کہ مجھے تھی، مگر میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور چپ کر کے سوتی رہی۔ صبح جیسے ہی امی جان ہمارے کمرے میں آئی اور پیار سے مجھے ملی تو انہوں نے کہا کہ اقرا تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے کہا نہیں، بس ذرا سی تھکاوٹ ہے، مگر انہوں نے تفتیش کے عالم میں علی کو مخاطب کیا جو واش روم سے گیلے بالوں کے ساتھ نکلا تھا۔ کہا کہ کیسے شوہر ہو تم، تمہاری بیوی بخار میں تپ رہی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ایک دفعہ چونک کر میری طرف دیکھا جیسے وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ امی جی نے کہا کہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔
وہ جی امی کہتا ہوا میرے قریب آیا، میرے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو میرے اندر جلتے انگاروں پر جیسے ٹھنڈی فوار پڑی ہو۔ اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیتا ہوں، اقرا کو تیز بخار ہے، شاید یہ میرے ساتھ جا نہیں پائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ فون کان سے لگائے باہر چلا گیا اور چچی میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ میں تمہاری چچی نہیں بلکہ تمہاری ماں جیسی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ علی کے لیے تمہیں ہی سوچا تھا۔ علی بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہر وقت اقرا اقرا کی رٹ لگائے رکھتا ہے، اور وہ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر مجھے اپنے بیٹے کی محبت کے قصے سنا رہی تھی، اور میں جسے سن کر نظر انداز کر رہی تھی کیونکہ اس کا قصور اتنی آسانی سے معاف کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ شادی کو 1 ہفتہ گزرا تو سب نے کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ ہنی مون پر کیوں نہیں جا رہے ہو، اور علی میری طرف خاموشی سے دیکھنے لگا تھا اور میں بھی خاموشی سے نظریں جھکا لیتی تھی کیونکہ میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے لیے ایک کمرے میں اس کے ساتھ سونا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا، حالانکہ اس نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا تھا، بس بالکنی میں بیٹھا رہتا تھا اور پھر آ کر صوفے پر سو جاتا تھا، اور اب وہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ گھر والوں کی باتوں کا کیا جواب دے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا کہ یہ خود ہی ہینڈل کر لے گا، ہماری شادی میں شادی جیسی کوئی بات نہیں تھی تو پھر ہنی مون جانے کا کیا فائدہ۔ مگر اس کی اگلی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا امی ہمارا اس ہفتے کا پلان ہے ہنی مون پر جانے کا۔ میں نے غصے کی حالت میں اسے دیکھا، پھر اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور نظریں جھکا کر ناشتہ کرنے لگا جیسے اسے میرے ایسے رویے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ اگلے ہفتے تک گھر والوں نے ہی ہمارا سامان پیک کر کے ایک بڑے سے بریف کیس میں ڈال دیا، جیسے ہم وہاں پتہ نہیں کتنا عرصہ رہیں گے۔ چچی نے کہا کہ یہ بھی چیز رکھ لینا، وہ بھی چیز رکھ لینا، کیونکہ وہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اور میں تو بس ہمیشہ کی طرح بے بس تھی، اور اس کے ساتھ میں مری کے سفر پر نکل پڑی۔ ہم نے اسلام آباد کے ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھایا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی، میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے بالکل نارمل انداز میں باتیں کر رہا تھا جیسے ہمارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور مجھے اس کا نارمل رویات زہر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا سوچ کر تم مجھے ساتھ لائے ہو، کیونکہ جس مقصد کے لیے ایک شوہر بیوی کو ہنی مون پر لاتا ہے وہ مقصد تو تمہارا کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ علی سے کہا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میری عقل اب ٹھکانے آ چکی ہے، جب تک تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا میں تمہاری ہر بات کا احترام کروں گا۔ میں نے کہا کہ یہ غصہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا کیونکہ تم نے میری تذلیل کی ہے، مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اس کے لیے تو میں تمہیں یہاں لایا ہوں، سنا ہے خوبصورت منزل دیکھ کر ٹوٹے دل پھر سے جڑنے لگتے ہیں، اور ٹھنڈ میں محبوب کے پہلو سے چمٹنے کو دل کرتا ہے۔ وہ خمار آلودہ لہجے میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، اور میں نے ایک دم سے چمچ اس پر پٹک دیا اور وہاں سے چلتی بنی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اتنی آسانی سے تو اس کا مقصد کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے اپنی ناک اونچی کرنے کی وجہ سے میری عزت داغدار کر کے رکھ دی تھی، میری محبت کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ کوئی اتنی چھوٹی غلطی نہیں تھی کہ میں اسے اتنی آسانی سے معاف کر دیتی اور کھلے دل سے اسے قبول کر لیتی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور ہم مری کے لیے نکل پڑے۔ میں نے گھر سے آتے وقت کراچی کے موسم کے حساب سے کپڑے پہنے تھے، مگر یہاں آ کر تو ایک دم سے میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ گاڑی سے نکل کر ہوٹل پہنچتے پہنچتے راستے میں ہونے والی تیز بارش نے مجھے مکمل طور پر بھگو دیا تھا۔ علی نے گاڑی میں سے ایک شال نکال کر میرے کندھوں پر ڈال دی تھی، اور ہوٹل ٹاؤن تک پہنچتے پہنچتے میں بالکل ہی برف بن چکی تھی کیونکہ کراچی کا موسم کافی زیادہ گرم تھا، اور یوں یکدم سے گرمی سے سردی میں آنے پر جسم شاید اس اثر کو قبول کر چکا تھا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور لحاف میں گھس گئی۔ رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے اور علی نے کھانا روم میں ہی آرڈر کر لیا تھا۔ میری حالت کے پیش نظر اس نے میرے لیے چکن سوپ منگوایا تھا، مگر میرے اندر اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیڈ سے ٹیک ہی لگا لیتی، اسی لیے یہ مشقت بھی اسے اٹھانی پڑی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو میں نے ایک دم اس کے ہاتھ پیچھے جھٹکے اور کہا کہ میں خود ہی کر لوں گی، آپ زحمت نہ کریں۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں بڑی مشکل سے چکن سوپ پی رہی تھی، میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ علی کہنے لگا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اس قدر نازک ہے، ذرا سا موسم برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے اسے ناگواری سے گھورا۔ بامشکل 2-3 چمچ پینے کے بعد
میں نے سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مگر اس نے بیگ سے پین کلرز نکال دی جو وہ ساتھ لایا تھا اور پانی کا گلاس میری جانب بڑھایا۔ میں نے کہا مجھے میڈیسن نہیں کھانی، تو وہ ایک دم سے سخت لہجے میں بولا کہ زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور میڈیسن کھاؤ۔ میں نے کہا آپ جائیں یہاں سے، مجھے نہیں کھانی۔ مگر اس نے تھوڑی سی پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا اور کہا منہ کھولو۔ میں عجیب صورتحال میں پھنس چکی تھی جس میں مجبوراً مجھے منہ کھولنا پڑا۔ اس نے میرے منہ میں گولی ڈالی اور پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا۔ میں نے بامشکل گولی نکل لی تھی کیونکہ مجھے بخار کی ٹیبلٹ کھانا دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ اس نے اچھی طرح لحاف مجھے اڑایا مگر میرا جسم بے تحاشا کانپ رہا تھا۔ وہ سامنے آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا اور سنجیدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے سر لحاف کے اندر سے نکالا، کہا کہ مجھے ایک اور کمبل چاہیے۔ میرے دانت سردی کی وجہ سے بج رہے تھے۔ اس نے کہا کہ کمبل تو اور نہیں ہے، ہاں مگر سردی دور کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے میرے پاس۔ وہ مسکراہٹ سجا کر بولا۔ میں نے کہا کہ کیا طریقہ ہے، کیونکہ میری تو جان نکل رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور میرے ساتھ آ کر بیڈ پر لیٹ گیا، مجھے خود سے بے تحاشا قریب کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے بجتے دانت ساکت ہو گئے اور مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اس نے کہا دیکھا اب تمہیں پسینہ آ رہا ہے، ابھی بخار اتر جائے گا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کسی لڑکی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا یہ اچھا طریقہ ہے، تم تو اس چیز میں ماہر ہونا۔ مگر اس نے میرے طنز کو نظر انداز کر دیا، کہا کہ شوہر ہوں تمہارا، کیا میرا حق نہیں ہے تم پر؟ اور اس وقت تو تمہیں میری ضرورت بھی ہے، ورنہ تم سردی سے کانپ کانپ کر مر جاؤ گی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرا سانس اپنے سینے میں اٹک چکا تھا کیونکہ یہ احساس بہت شدید تھا۔ میں بالکل چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کہنے لگا کہ معاف نہیں کرو گی مجھے، غلطی ہو گئی ہے یار مجھ سے، مگر میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ تم میرے نکاح میں تھی۔ مجھے لگا کہ تمہیں تکلیف پہنچا کر شاید میری انا کو تسکین پہنچے گی، مگر اس کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکا تھا۔ وقتی طور پر شیطان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، مگر میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بچپن سے کرتا ہوں، مگر میری محبت نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، مگر اس وقت نہ جانے مجھ پر کیا جنون سوار ہو چکا تھا۔ پلیز معاف کر دو، میری سزا کم کر دو، بہت جل رہا ہوں اندر سے۔ اس نے میرا ہاتھ نرمی سے تھاما، اپنے سینے پر رکھا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں بھی بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، اور آپ کی اس منمانی نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ عورت کے ساتھ مرد کا پہلا رشتہ احترام کا ہونا چاہیے، محبت تو بعد میں آتی ہے، عزت اور احترام سب سے اہم ہوتا ہے۔ آپ میرے شوہر ہیں، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں پلیز۔ میری آپ سے بس یہ التجا ہے کہ مجھے محبت نہ دیں مگر پلیز مجھے عزت دیں، کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سینے پر سر رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے رونے دیا کیونکہ جب تک یہ غبار دل سے نہ ہٹتا تب تک دل میں پیدا ہونے والی ناراضگی نہیں مٹ سکتی تھی۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس میری یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ اور میں تو شاید اس سے پہلے ہی معاف کر چکی تھی۔ دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔